अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे जो इमरान खान ने कल अदालत में इस बात का इकरार किया है कि उन्होंने शौकत खानम हस्पताल के जो फ़ंड्स थे उसमें से $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसके साथ साथ आज मैं अपने प्रोग्राम में ये भी बताऊँगा कि जो 1 साल पहले मैंने ख़बर की थी कि किस तरह शौकत खानम हस्पताल का जो फ़ंड्स हैं वो पीटीआई के जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस खबर के बाद जो इमरान खान ने अपने कौम से खिताब में ये कहा था, मेरी खबर का हवाला देते हुए, कि मैं इनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लूँगा पाकिस्तान में भी और बरतानिया में भी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह शौकत खानम हस्पताल ने जो आज से 1 साल पहले मेरे ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने का फ़ैसला किया था, और साथ साथ एक अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर यूके की लॉ फर्म की तरफ से एक लीगल नोटिस लगाया था, ट्वीट किया था कि हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसका क्या बना। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह ये पीटीआई शौकत खानम के डाटा को इस्तेमाल कर रही है, और किस तरह एक 2017 में पीटीआई यूएसए की तरफ से एक पाकिस्तानी को ईमेल भेजी और उसके साथ साथ $100 की रसीद भेजी कि कंग्रेचुलेशन, यू हैव बिकम नाउ ऑफिशियली अ मेंबर ऑफ पीटीआई यूएसए। लेकिन वो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान से यूएसए गया ही नहीं है। तो ये, जबकि वो सिर्फ़ एक जो शौकत खानम हस्पताल है उसका डोनर है पाकिस्तान में, कभी भी यूएसए नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी यूएसए की मेंबरशिप बना के और उसके साथ साथ उसकी फ़ी का $100 का वो दिखा रहे हैं। तो इन सब के ऊपर आज बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि शौकत खानम हस्पताल हो या इस तरह की कोई भी खैराती हस्पताल जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अवाम की और मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो इस तरह की जो खिदमत के हवाले से जो भी प्रोजेक्ट्स हों, उसमें आप अपना दिल खोल कर अतियात दें। जो ये शौकत खानम के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, जैसा कि कल हरजाना केस में इमरान खान ने इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये तस्लीम किया है, या इस तरह जो पीटीआई का डाटा जो शौकत खानम का डाटा इस्तेमाल किया जाता है, या क्या शौकत खानम के जो नाम है उसको पीटीआई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही है या नहीं करती रही। तो ये तमाम चीज़ें एक साइड पे, और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इनकी जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हमेशा सवाल जो अगर उठते हैं तो वो उठाते रहें। लेकिन आप जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं खैराती, उनमें अपना जो जितने भी डोनेशंस हैं वो आप दिल खोल के दे सकते हैं। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के जो वकला हैं, जब वो जिरा कर रहे थे, उनसे ये तस्लीम किया कि 2008 में एक फ़ॉरेन कंपनी एचबीजी में उन्होंने $3 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, और ये इस इन्वेस्टमेंट की जो बोर्ड है शौकत खानम का, उससे बाकायदा तौर पे मंजूरी भी ली गई थी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इम्तियाज़ हैदरी साहब थे इस कंपनी के जो ओनर, वो शौकत खानम के डोनर भी हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है, इमरान खान ने ये बताया, कि वो पीटीआई के डोनर भी हैं या नहीं हैं। लेकिन ये बात उन्होंने कल तस्लीम की कि जब 2008 में ये इन्वेस्टमेंट की गई थी, और जब ख्वाजा आसिफ ने जब ये इल्ज़ाम लगाया था, तो तब तक ये पैसे वापस नहीं आए थे। उसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी तस्लीम किया कि जो ये इन्वेस्टमेंट $3 मिलियन दी गई थी, वो उतनी ही $3 मिलियन ही वापस शौकत खानम के अकाउंट में डाली गई है। यानी अगर आप 8 से 10 साल कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद भी आप वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको वापस मिलती है, इतनी इस तरह की जो ये बैड इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा फिर क्या है कि आप 10 साल पहले एक जो रकम इन्वेस्ट करें और 10 साल बाद भी आपको सिर्फ वही रकम ही मिले और उसका कोई बेनिफिट ना हो। तो ये जो इस तरह की खैराती या जो चैरिटी की पैसे हैं, आप इस तरह कैसे फिर इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। 2017 में मैंने एक ख़बर की थी कि लाहौर से एक पाकिस्तानी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और ये बताया कि मुझे पीटीआई यूएसए की तरफ से ईमेल आई है और उसके साथ साथ एक $100 की रसीद आई है, और पीटीआई की तरफ से ये दावा किया गया, पीटीआई यूएसए की तरफ से, और ये कहा गया कि कंग्रेचुलेशन, नाउ यू हैव बिकम ऑफिशियली अ मेंबर ऑफ पीटीआई यूएसए, और आपने ये जो $100 जो फ़ी पे की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो शख्स हैरान हो गया कि वो कभी ज़िंदगी में यूएसए नहीं गया, तो ये किस तरह उसको
اس طرح کے جو ڈونیشنس یا باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ ان کو وہ رجسٹر کر سکتے ہیں یو ایس اے میں، جبکہ وہ یو ایس اے کبھی گیا ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ جب میں نے فردر تحقیقات کی اور کام کیا، تو اس کے بعد جب پی ٹی آئی کے جو یو ایس اے چیپٹر ہے ان سے بھی اپروچ کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ٹیک اپ کیا اس معاملے کو، اور پھر اس شخص کو بھی لکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یہ غلطی سے آپ کا وہ کر دیا۔ اس شخص نے پھر جس کا نام پہ $100 کی رسید آئی تھی، اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ شوکت خانم کا ریگولر ڈونر ہے، اور اسے یہ شک ہے کہ یہ جو اس کا نام ہے، اس کا ڈیٹا ہے، ای میل ہے، باقی سب کچھ ہے، وہ انہوں نے شوکت خانم کے ریکارڈ سے حاصل کر کے اس کو ذاتی مقاصد کے لیے پی ٹی آئی کا وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال یہ بھی اٹھایا کہ جب وہ یہ پیسے دیے ہی نہیں ہیں انہوں نے، تو یہ $100 کہاں سے آیا جو وہ پی ٹی آئی والے جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے نام کے اوپر؟ تو اس طرح کے اور بھی کئی کیسز ہوں گے۔ اب یہ تو جب خبر چھپ گئی، اس کے بعد 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی، تو اس شخص کے خلاف سیاسی انتقام لیا گیا، اور ایف آئی اے کو استعمال کر کے نہ صرف اس کے ماں باپ کو پورا دن تھانے میں بٹھایا جاتا تھا، بلکہ اس کو بھی پورا دن ایف آئی اے بلا کے تھانے میں بٹھاتی تھی اور اس سے سوال جواب کرتی تھی۔ اس کا قصور بقول اس کے صرف یہی تھا کہ وہ جو خبر جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور انہوں نے نوٹ ڈاؤن شاید کر لیا تھا جب ان کی حکومت آئی، تو اس کے خلاف سیاسی انتقام لیا گیا۔ پچھلے سال جنوری 2022 میں 27 جنوری کو میں نے ایک خبر کی تھی کہ شوکت خانم ہسپتال کے جو ڈونیشنز ہیں وہ کس طرح، یا جو عطیات ہیں وہ کس طرح پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں یا پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے۔ تو یہ خبر کا جو میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں، پی ٹی آئی نے جو ان کا فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چل رہا تھا، تو اس میں ایک الیکشن کمیشن کو ایک لسٹ فراہم کی تھی 1400 ڈونرز کی، جنہوں نے تقریباً $500,000 یہ جو ڈونیشنز تھے وہ پی ٹی آئی کو دیے تھے۔ ان جو 1400 ڈونرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمپنیز کے حوالے سے بھی جو ڈونیشنز تھے، اس کے اوپر میں ایک سیپریٹلی پروگرام کروں گا کہ اس میں کون سے ایسے مشکوک کمپنیاں یا کون سے ایسے جو عوامل اور عناصر ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ڈونیٹ کیا تھا، اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ پروگرام کروں گا۔ لیکن اس میں جو ہم انڈیویجول کے حوالے سے یہ فوکس کرتے ہیں، 1400 ڈونرز پی ٹی آئی نے ایک لسٹ فراہم کی تھی الیکشن کمیشن کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو 2012-13 میں اراؤنڈ $500,000 کے جو ڈونیشنز دیے۔ اب یہ جب الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ فائنل پبلک کی، تو میرے پاس بھی یہ جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی آئی، اور اس میں سے یہ جو 1400 نام تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2017 میں جو ایک خبر کی تھی کہ یہ کس طرح شوکت خانم کا جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے ڈونرز کو یہ اس طرح کی ای میلز بھیجی جا رہی ہیں، تو میں نے بھی یہ میرے بیک آف مائنڈ یہ بات تھی، تو اسی وجہ سے یہ جو لسٹ تھی میں نے یہ سوچا کہ میں اس کی کراس ویریفیکیشن کروں کہ یہ جتنے بھی ڈونرز ہیں یہ انہوں نے واقعی پی ٹی آئی کو ہی ڈونیشنز دیے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی شوکت خانم والا جو ڈیٹا ہے انہوں نے اٹھا کے یہ ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ پیش کر دیا ہو۔ اب اس پہ یہ جو لسٹ تھی اس میں جسٹ نام دیے ہوئے تھے اور صرف اماؤنٹ دی ہوئی تھی۔ بطور جو انویسٹیگیٹو صحافی یہ میرے اندر کیوریاسٹی تھی کہ واقعی یہ میں نے اگر 2017 میں یہ خبر کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی لسٹ اسی طرح کی ہی ہو۔ تو ایک پیڈ سبسکرپشن کے تھرو میں نے یہ جو جتنے بھی تھے ان کا جتنا بھی ریکارڈ تھا، مطلب جو ان کی ریزیڈنس کا ایڈریس ہے یا اس کے فون نمبر ہیں، یہ میں نے ان سے لیا اور میں نے ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا، ای میلز کرنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ میں نے ان کو واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے بھی یہ جتنے بھی 1400 نام تھے تقریباً، ان میں سے میں تقریباً 400 سے 500 لوگوں کو اپروچ کیا، ان کو جنہوں نے $500 یا $1000 یا اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ کی جو ڈونیشنز دیے تھے، ان سب کو میں نے ای میلز لکھنا شروع کر دیا۔ یہ پورا پروسیس تقریباً 2 مہینے سے زیادہ مجھے لگ گئے یہ جو ڈونرز تھے ان کو اپروچ کرنے میں، یا پھر ان کو کویسچنئر جو بھیجے ان میں سے کچھ نے فوراً جواب دے دیا، کچھ کو ریمائنڈرز بار بار بھیجنے پڑے۔ تو اس پروسیس میں مجھے تقریباً 50 سے زیادہ کے لوگوں نے پھر 80 لوگوں نے رپلائی کیا، اور ان میں سے جو میجورٹی ہے جنہوں نے رسپونڈ کیا
ان میں سے میجورٹی نے یہ کہا کہ ہم نے تو ڈونیشنز ہمیشہ شوکت خانم کو دی ہے، ہم سیاسی مقاصد کے لیے ڈونیشنز نہیں دیتے، تو ہمارا نام بطور پی ٹی آئی کے ڈونرز کے کیسے آ گیا؟ یہ جب خبر چھپ گئی تو اس کے بعد عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں یہ کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جنگ گروپ کو، اور اس کو یہ جو خبر لگائی ہے، تو یہ اس خطاب کے بعد عمران خان کی طرف سے یہ جب دھمکی دے دی گئی کہ وہ لیگل ایکشن لیں گے، کچھ دنوں کے بعد شوکت خانم ہسپتال کی طرف سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہم اس کے خلاف یو کے میں لیگل ایکشن لیں گے، اور ایک مجھے لیگل نوٹس بھی وہ ٹویٹر کے اوپر لگا دیا گیا۔ ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی ایک جو لا فرم ہے وہ اس کی طرف سے بھی مجھے لیگل نوٹس انہوں نے بھیجا۔ یہ دو لیگل نوٹس کا جو پاکستان والا تھا وہ مجھے لیگل نوٹس ملا اور اس کا میں نے جواب بھی بھیجا جو متعلقہ جو لا فرم تھی، لیکن جو یو کے کی لیگل فرم کی طرف سے نوٹس کا وہ جو ٹویٹر کے اوپر لگایا گیا تھا، وہ اس کا مجھے نہ تو نوٹس پاکستان میں کہیں ملا، وہ شاید وہ ٹویٹر کے لیے ہی تھا، لیکن اگر آتا تو میرے پاس وہ تمام کیونکہ میں نے اپنی جو خبر تھی اس میں نہ کوئی اپنی طرف سے رائے دی تھی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی جو یہ کویسچن ریز کیے جو شوکت خانم کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے۔ جو میری خبر تھی وہ پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ کیس تھی اس کے گرد ریوالو کرتی تھی کہ کس طرح پی ٹی آئی نے یہ جو ڈونرز کی لسٹ دی ہے ان کے اوپر کویسچن ریز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ڈونرز انہوں نے جو لسٹ میں نام بتائے ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ کہہ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈونیشنز کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں دیے، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں دیے، بلکہ وہ تو ڈونیشنز شوکت خانم ہسپتال کے لیے تھے۔ تو یہ جو میری بھی خبر تھی وہ کبھی بھی شوکت خانم کو کوئی ڈیفیم کرنے کے لیے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو لسٹ تھی اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر میں نے کویسچن ریز کیے تھے کہ کیوں یہ اس طرح کا جو ڈیٹا ہے یہ انہوں نے وہ شوکت خانم کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اس میں سے میجورٹی یہی بتا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کیس کا کیا بنتا ہے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا عمران خان جو ہر جانے کے حوالے سے جو اپنا دعویٰ ہے وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان کی اگر آپ پوری پولیٹیکل وہ دیکھیں جو انہوں نے ایک سفر طے کیا ہے، اس میں انہوں نے جو شوکت خانم ہسپتال کا پروجیکٹ کو بطور ایک مثال کے پیش کیا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ شوکت خانم ہسپتال بنایا پاکستان کا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال کا جو نام ہے وہ سیاسی طور پہ اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ہمیشہ استعمال کیا اور بطور ایگزامپل کے پیش کیا کہ انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی ٹرانسپیرنسی جو اس کی جو فنڈز کے حوالے سے کوئی کویسچن ریز ہوتے ہیں تو یہ میڈیا ہمیشہ اٹھاتا رہے گا، اٹھاتا آیا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ یہ جو بعض اوقات لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے جو خیراتی ادارے ہیں ان کے اوپر کویسچن کیوں اٹھاتے ہیں، اللہ سے خوف کریں تو یہ اس میں اللہ کا خوف ہمیں بھی ہے اور مجھے تو سب سے زیادہ ہے، اور میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوں کہ ان کے اوپر اس طرح کے بے مقصد کوئی الزامات نہ لگائے جائیں، لیکن کوئی اگر جینونلی کوئی کویسچن ریز ہوتے ہیں تو ان کو اٹھانا چاہیے، تاکہ یہ جو لوگوں کا پیسہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یہ دیا جاتا ہے تو اس کو واقعی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کا بھی پروگرام پسند آئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے خواجہ آصف صاحب جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں اور ابھی موجودہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے جو شوکت خانم ہسپتال کے جو ڈونیشنز ہیں اس میں سے پیسے نکال کے بیرون ملک سرمایہ کاری کی ہے، تو اس کے اوپر عمران خان نے خواجہ آصف کو $10 ارب روپے کا ہرجانے کا کیس کر دیا تھا، جو کہ اب تقریباً 8 سے 10 سال ہو گئے، وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ تو فائنلی اب جو اس کی جو جرح کا پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا، اور عمران خان صاحب سے جو خواجہ آصف صاحب کے وکلاء ہیں وہ جرح کر رہے ہیں عدالت میں اسلام آباد۔